اور شروع کرنے سے پہلے میں تحریک نسواں کو دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ 35 سال مکمل کرنے پہ آئی تھنک ہم سب کو ایکنالج کرنا چاہیے اور تالیوں کے ساتھ، کیونکہ آج آخری دن بھی ہے تو شروع سے سنتے آئے ہوں گے سب، لیکن ہمارا فرض ہے کہ آخری سیشن میں ہمیں یہ ایکنالج کرنا چاہیے. بیکاز آلسو آئی ڈونٹ نو شیما جی واز اراؤنڈ سم ویئر. I just want to say that growing up in Karachi اتنا ویسٹ لینڈ رہا ہے کلچرلی، آرٹس اور کلچر کا جو سین ہمارا رہا ہے، اور اس میں ہمیشہ تحریک نسواں کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے. اینڈ دے آر دا جائنٹس آن whose shoulders we stand. So thank you very much. Anwar Saab is in the audience and everyone else who's been part of Tehreek Niswan. So thank you for doing the work that you do. تو ہمارا پینل آج ہے کلچرل پلورلزم اور ڈائیورسٹی کے اوپر. ہم بائی لنگول رکھیں گے اور غیر رسمی بھی رکھیں گے. تقریباً آدھا گھنٹہ ہم لوگ بات چیت کریں گے اور پھر آڈینس سے ہم کچھ 10-15 منٹ سوال جواب دیں گے. تو آج جو لاہور میں جو سانحہ ہوا ہے، ٹوین اٹیکس ہوئے ہیں چرچز کے اوپر، تو آج ایک آئی تھنک بہت عجیب سی بات ہے کہ آج ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. شاید ضروری بھی ہے، اہم گفتگو ہے، لیکن عجیب بھی لگ رہا ہے کہ ہم کہاں ہوتے تھے اور اب ہم کہاں آ گئے. So against this backdrop we will talk about the importance of nurturing cultural pluralism and diversity and the challenges that we face. تو ہمارے ساتھ بہت انٹرسٹنگ پینل ہے اور بڑا پینل بھی ہے. I'll start with Jafar Saab. Dr. Jafar Ahmed is a professor and he heads the Pakistan Center at the Karachi University, the Pakistan Study Center. And he teaches government and politics in Pakistan. He teaches the history of the freedom movement, research methodologies, and contemporary socio-political issues in Pakistan. He has written 4 books and he has compiled 17 books. And he regularly works with various human rights and activist organizations on peace and human rights issues. Unke barabar we have Malahat Awan, who by day is the head of corporate services at the British Deputy High Commission. And she is a cultural activist and for many years has been working to preserve classical music, arts and literature. تہذیب فاؤنڈیشن کی یہ ہیڈ ہیں. یہ ایک کچھ عرصے میں ہی ایک بہت اہم پلیئر بن گیا ہے کراچی کے کلچرل سین میں، اور ان کی ریگولر فیسٹیولز ہوتی ہیں، بیٹھکیں ہوتی ہیں، ریسائٹلز ہوتی ہیں. کلاسیکل میوزک کو یہ پروموٹ کرتے ہیں، مختلف میوزیشنز، فیوژن کانسرٹس بھی ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے ان کا بہت اہم کام ہے. ان کے برابر ہیں رومانہ حسین. She is the author of a coffee table book called Karachi Wala, a subcontinent within a city. اور یہ کراچی کے مختلف کمیونٹیز، ڈائیورس کمیونٹیز کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ کہانیاں ہیں. ابھی اب ایک نئی کتاب پہ ان کا کام چل رہا ہے اسٹریٹ اسمارٹ کے نام سے. ان کا کریئر کافی ایوالو ہوا ہے. شی از ٹرینڈ ایز اے گرافک ڈیزائنر بٹ شی ہیز آلسو ٹاٹ فار مینی ایئرز. انہوں نے تقریباً کوئی 50 کتابیں بچوں کے لیے السٹریٹ کی ہیں اور لکھی ہیں، پڑھایا ہے انہوں نے، اسکول کو بھی چلایا ہے، اور مختلف کازز میں ان کا حصہ رہتا ہے. لیون مینزز از fantastic musician. He's a singer, he is a stage actor, and I think you don't do stand-up comedy, but I think you should. He is a professor of practice at IDA. He stands and he does comedy, so you are a stand-up comedian. And apart from that, of course, he has a very illustrious career a corporate career in human resources. Next to Leon, we have Anita Panjani, who is a homemaker and a mother of 4, and she is a very active member of Sindhi Civil Society. And she has for many years taught and mentored young children in government schools to build this cultural diversity and appreciation of communities. And I think she's a living example of cultural pluralism. She's a Pakistani, she's a Sindhi and a Hindu, and so
thank you for doing what you do. Next to Anita, we have Yazdiar Haveliwala, who belongs to the Parsi community, and he works at the Aga Khan University, and he does a lot of work on plays, on theatre with children, and is an avid lover of music, poetry, and the arts. And then we have Mr. Kaleem Durrani, who is a political activist. He is the Joint Secretary of the Irtiqa Institute of Social Sciences and is on the governing board of Tehreek-e-Niswan. So thank you all for being here. And I think hum shuru karenge Jafar sahab se. We have a scholar on our panel. تو ایک تو کلچرل پلورلزم کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ پلیز ہمارے لیے ذرا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کو فریم کیجئے کہ پاکستان میں کلچرل پلورلزم کا کیا اس وقت کیا صورت حال ہے. اینڈ اف ویری کوئکلی یو کوڈ ٹریس اے ٹائم لائن فار اس، دی ہائیز اینڈ دی لوز اینڈ ویئر آر وی ناؤ. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال تھا کہ پہلا سوال آسان ہوگا، لیکن پہلا ہی سوال آپ نے مشکل کیا. دیکھیے، میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں، پہلے میں یہ کہہ دوں کہ کلچرل پلورلزم کا بڑا سادہ سا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ثقافتی تنوع، ڈائیورسٹی بھی اسے ہم کہتے ہیں تنوع. اور لیکن میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں کلچر ہوتا ہی پلورل ہے. میں نہیں سوچ سکتا کہ کوئی کلچر ہے جس کے اندر پلورلٹی جو ہے وہ انہیرنٹ نہ ہو. وائی؟ سیدھی سی بات ہے کہ کلچر ہوتا کیا ہے. کلچر ہماری تخلیقی صلاحیتوں کا، اور جو ہمارے ہر انسان کے اندر ایک تخلیقی اہلیت ہوتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے. اور میرے خیال میں یہی چیز جو ہے وہ انسان کو دوسرے جانوروں سے مختلف کرتی ہے، کیونکہ کریشن اور ریپروڈکشن تو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا پورا پروسیس آف ریکریشن اینڈ ریپروڈکشن جو ہے وہ ان کی ہیبٹ کا حصہ، ان کی جو نسلی خصوصیت ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتا ہے. انسان جو کریٹ کرتا ہے اور ریپروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا کانشیسنس، اس کا شعور جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر 2 مختلف نظمیں لکھ سکتا ہے. شہد کی مکھی ایک ہی طرح سے سارا اپنا شہد بنانے کا جو کریٹیو کام ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کی ہر 2 نظمیں مختلف ہوتی ہیں، ہر 2 پینٹنگز مختلف ہوتی ہیں، ہر 2 میوزیکل کمپوزیشنز مختلف ہوتی ہیں. تو یہ جو کریشن ہے انسان کی خصوصیت، یہی چیز اسے انسان بناتی ہے. اب جس معاشرے میں ہمیں کریشن کی آزادی حاصل ہے، اس معاشرے میں ہم ایک مکمل انسان بن سکتے ہیں. جن معاشروں کے اندر جبر ہوتا ہے، ان معاشروں میں انسان اپنا تخلیقی اظہار نہیں کر پا رہا ہوتا، لہذا وہ مکمل انسان نہیں بن پاتا ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں اگر اس کے آپ مختلف ادوار دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد ہر جنگ کے ہم نئے آزاد ہوئے تھے، اور ابھی صحیح معنوں میں جسے ثقافتی آزادی کہنا چاہیے وہ ہمارے یہاں نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی جو کلچرل اظہار کے طریقے ہمارے یہاں تھے، شاعری میں، فلم میکنگ میں، میوزک میں، تھیٹر میں، ان پہ اس طرح کی پابندیاں نہیں تھیں جو کہ بعد میں ہوئیں. یہ جو سب سے میں سمجھتا ہوں ورسٹ پیریڈ ہے وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اور انفارچونیٹلی اس پورے کلچرل جو انوائرمنٹ ہے اسے کرش کرنے میں، اسے ڈیفیٹ کرنے میں ضیاء الحق کے رجیم نے مذہب کا سہارا لیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ مذہب کا سہارا لے کے انہوں نے پوری معاشرے کو اسلامائزیشن کے نام پہ ایک بالکل ایک یکجہتی معاشرہ بنانے کی کوشش کی، 1 ڈائمینشنل سوسائٹی بنانے کی کوشش کی. لیکن بہت بڑی بات یہ ہوئی کہ ضیاء الحق کے اسی دور میں اس کا ریئیکشن ہوا، اور ہمارا تھیٹر، ہمارا جو شاعر ہیں، فیض صاف، فراز، سب سے بڑھ کے حبیب جالب، اور یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے پھر ریزنٹمنٹ کا مظاہرہ کیا. تو کلچر بیکیم our forte against fundamentalism.
اینڈ دیٹ کنٹینیوز ایون ٹوڈے کہ آج پاکستان میں اگر فنڈامنٹلزم کی قوتیں ہیں, ریلیجیس ایکسٹریمزم کی فورسز ہیں, جو ایک طرح کا کلچر, ایک طرح کی زبان, ایک طرح کی نیریٹو جو ہے وہ معاشرے پہ تھوپ دینا چاہتی ہیں, تو معاشرے کی طرف سے جو جواب آ رہا ہے وہ کلچر کی ایڈیم میں آ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پورا جو پروگرام ہے کہ تحریک نسواں کی تحریک, انجمن ترقی پسند مصنفین, انسٹیٹیوٹ, پاکستان میں یو نیم اٹ, اتنے سارے ادارے اب یہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ریلیجس فنڈامنٹل کو ایکسیپٹ نہیں کریں. اچھا, آڈینس میں جن جن کے موبائل فونز ابھی جن کے رنگرز آن ہیں ان کو پلیز بند کر دیجیے. تھینک یو. سوری جی, تو بس میں یہی کہوں گا کہ اٹ از این آن گوئنگ وار, آن گوئنگ اسٹرگل, اور اس میں ہماری کامیابی ہوگی کہ ہم کتنا اس کو اور پرو پیپل بناتے چلے جائیں, اور اس میں زیادہ سے زیادہ معاشرے کے لوگوں کو جو ہے وہ انڈکٹ کریں اس پورے پروسیس میں. ایک چیز جس کی مجھے کمی لگتی ہے وہ یہ کہ مجھے اچھا لگا, صبح بھی ایک ڈسکشن یہاں پہ ہوا, ابھی باہر ہم ایک تھیٹر دیکھ کے آئے ہیں. ہمیں یہ سارے پروگرام شہروں میں, گلیوں میں, محلوں میں لے کے جانا چاہیے, ہمیں ان کو تعلیمی اداروں میں لے کے جانا چاہیے تاکہ ہماری آؤٹ ریچ گراؤنڈ جو گراس روٹس ہیں وہاں تک پہنچیں. یہ بہت اچھا ہے کہ یہ آرٹس کونسل ایک بہت بڑا ہمارا ایک ادارہ بن گیا ہے. یہاں پہ ابھی بچوں کا فیسٹیول ہوا, یوتھ فیسٹیول ہوا, اب یہ فیسٹیول ہو رہا ہے, اور یہ کنٹینیوسلی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ہمارے جو کریٹو لوگ ہیں ان لوگوں کو یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں جانے کی ضرورت ہے, گلی اور محلوں میں جانے کی ضرورت ہے. جعفر صاحب نے کافی امید کی باتیں کی ہیں. آئی ایم کوائٹ سرپرائز. آئی مین آئی تھنک کہ وہ لینس کی بات ہوتی ہے. آپ کسی سے پوچھیں تو کسی کو لگتا ہے کہ بس سب ختم ہونے والا ہے اور بہت خطرناک وقت سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بھی ہو رہا ہے. لیکن ایک جو مائنورٹی کمیونٹیز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, کلچرل پلورلزم اس چیز کو بھی افیکٹ کرتا ہے کہ جو ہماری مائنورٹیز ہیں کیا وہ ایک ڈومیننٹ معاشرے میں اپنی کسٹمز, اپنی سوچ, اپنی ایکٹیویٹیز, اپنا کلچر کیا پریکٹس کر سکتے ہیں, اپنی آئیڈینٹی اون کر سکتے ہیں یا نہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو آسک لیون اینڈ انیتا اینڈ یس دے آر that as Parsis, Christians and Hindus living in Pakistan for many years, this is your hometown, do you feel secure? وہ جب بھی کچھ سانحہ ہوتا ہے تو ٹی وی پہ مائک سامنے کر کے پوچھتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں. ڈو یو فیل انسیکیور, ڈو یو فیل کمفرٹیبل, ڈو یو فیل and are you able to practice your customs with fervor and and really be able to celebrate your identity in this country? Well, I'll start by